नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफ़िल में एक बार फिर इस्तक़बाल है, स्वागत है। जी हाँ, वही महफ़िल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफ़साने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफ़साना शगल। ये पिछले दिनों की बात है, जब हम बरसात में सड़कें साफ़ करके अपना पेट पाल रहे थे। हम में से कुछ किसान थे और कुछ मज़दूरी पेशा। चूँकि पहाड़ी देहातों में रुपए का मुंह देखना बहुत कम नसीब होता है, इसलिए हम सब खुशी खुशी 6 आने रोज़ाना पर सारा दिन पत्थर हटाते रहते थे, जो बारिशों के ज़ोर से साथ वाली पहाड़ियों से लुढ़क लुढ़क सड़क पर आकर गिरते रहते थे। पत्थरों को सड़क पर से हटाना तो खैर एक मामूली बात थी। हम तो उस उजरत पर उन पहाड़ों को ढाने पर भी तैयार थे, जो हमारे गर्दोपेश स्याह और डरावने देवों की तरह अकड़ी खड़ी थी। दरअसल हमारे बाजू सख्त मशक्क़त के आदी थे, इसलिए काम हमारे लिए बिल्कुल मामूली था। अलबत्ता जब कभी हमें सड़क को चौड़ा करने के लिए पत्थर काटना होते, तो रात को हमें बहुत थकान महसूस होती। पुट्ठे अकड़ जाते थे और सुबह को बेदार होते वक्त ऐसा महसूस होता था कि वो तमाम पत्थर जिन्हें हम गुज़िश्ता रोज़ काटते और फोड़ते रहे हैं, हमारे जिस्मों पर बोझ डाले हुए हैं। मगर ऐसा कभी कभी होता था। हमारा काम हर रोज़ सुबह 7 बजे शुरू होता था, जब तुलू होते होते सूरज की तिलाई किरणें चीड़ के दरख्तों से छन छन कर हमारे पास वाले नाले के तुष्म आलूद पानी से अटखेलियाँ कर रही होती, और आसपास की झाड़ियों में नन्हे नन्हे परिंदे अपने गले फुला फुला कर चीख रहे होते। यूँ कहिए कि हम कुदरत को अपने ख्वाब से बेदार होता देखते थे। सुबह की हल्की हल्की हवा में शबनम आलूद सब झाड़ियों की दिलनवाज सरसराहट, नाले में संगरेज़ों से खेलते हुए कफालूद पानी का शोर, और बरसात के पानी में भीगी हुई मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू चंद ऐसी चीज़ें थी जो हमारे संगीन सीनों में एक ऐसी लताफत पैदा कर देती थी, जो ज़िंदगी के इस दोज़ख में हमें बहिश्त के ख्वाब दिखाने लगती। हमें हर रोज़ 12 घंटा काम करना पड़ता, यानी सारा दिन हम सड़क की मोरियों और पत्थरों को साफ करते रहते थे। ये काम दिलचस्प न था, मगर हमने इसकी नाखुशगवार या काहंगी को दूर करने के लिए एक तरीक़ा ईजाद कर लिया था। जब हम सब उस पहाड़ी के नीचे जमाशुदा मलबे को अपने बेलचों से हटा रहे होते हैं, जिसके संगरेज़े हर वक्त सड़क पर गिरते रहते थे, तो हम एक सुर में कोई पहाड़ी गीत शुरू कर देते। मलबे के पत्थरों से टकरा टकरा के हमारे बेलचों की झनकार उस गीत की ताल का काम करती। ये गीत उस अफसुर्दगी को दूर कर देता था जो ये गैर दिलचस्प काम करने से हमारे दिलों में पैदा हो जाती थी, और जब तक इसके सर हमारी चौड़ी छातियों से जब तक इसके सुर हमारी चौड़ी छातियों में से निकलते रहते थे, हम महसूस तक न करते थे कि उस दौरान में हमने मलबे के एक बहुत बड़े ढेर को साफ कर लिया है। मोटर लॉरियों की आमद-ओ-रफ्त से भी हमारा दिल बहला रहता था, जो रंग बिरंगे मुसाफिरों को कश्मीर से वापस या कश्मीर की तरफ ले जाती रहती थी। जब कोई लॉरी हमारे पास से गुजरती, तो हम कुछ अरसे के लिए अपनी झुकी हुई कमरें सीधी करके सड़क के एक तरफ खड़े हो जाते और ज़मीन पर अपने बेलचे टेक कर उसको सामने वाले मोड़ के आखिर में गुम होते देखते रहते। उन लॉरियों को इतनी दूर तक देखते रहने का मकसद ये था कि हम थोड़ा सुस्ता लें, मगर बाज़ औक़ात उन लॉरियों की शानदार असबाब से लदी हुई छतें और उनकी खिड़कियों से मुसाफिर के लहराते हुए रेशमी कपड़ों की झलक हमारे दिलों में एक नाकाबिले बयान तलखी पैदा कर देती थी, और हम अपने आप को उन पत्थरों की तरह फजूल और नाकारा तस्वुर करने लगते थे, जिनको हमारे बेलचों के धक्के से इधर उधर पटकते रहते थे। उन मुसाफिरों के तरह तरह के लिबास देखकर, जिन पर यकीनन बहुत से रुपए सर्फ आए होंगे, हम गैर इरादी तौर पर अपने कपड़ों की तरफ देखना शुरू कर देते थे। हम में से अक्सर का लिबास हम में से अक्सर का लिबास पट्टू के तंग पायजामे, गाढ़े की कमीज़
اور لدھیانے کی صدری پر مشتمل تھا۔ سب کے پاجامے یا تو گھٹنوں پر سے گھس گھس کر اتنے باریک ہو گئے تھے کہ ان میں سے جسم کے بالوں کی پوری نمائش ہوتی تھی، یا بالکل پھٹے ہوئے تھے۔ قمیضوں اور صدریوں کی بھی یہی حالت تھی، ان پر جگہ جگہ مختلف رنگ کے پیون لگے ہوئے تھے۔ قریب قریب ہم سب کی قمیضوں کے بٹن غائب تھے، اس لیے سینے عام طور پر کھلے رہتے تھے اور کام کرتے وقت ان پر پسینے کی بوندیں صاف نظر آ سکتی تھیں۔ 12 بجے کے قریب ہم کام چھوڑ کر کھانا کھانے کے لیے سڑک کے نیچے اتر کر پیڑ کے سائے تلے بیٹھ جاتے۔ یہ کھانا ہم سب کپڑے میں باندھ کر اپنے ساتھ لاتے تھے۔ 3 ڈھوڈے یعنی مکی کی موٹی روٹیاں اور عام طور پر سرسوں کا ساگ ہوتا تھا، جس کو ہم اپنے بھوکے پیٹ میں ڈالتے تھے۔ کھانے کے بعد ہم عموماً نالے سے پانی پیا کرتے تھے، اور جس روز بارش کی زیادتی کے باعث اس کا پانی زیادہ گندلا ہو جائے تو ہم دور سڑک کے اس پار چلے جایا کرتے تھے جہاں صاف پانی کا ایک چشمہ پھوٹتا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم فوراً کام شروع کر دیا کرتے تھے۔ کو ہمارا جی چاہتا تھا کہ نرم نرم گھاس پر لیٹ کر تھوڑی دیر سستا لیں اور پھر کام شروع کریں، مگر یہ کیسے ہو سکتا تھا، جبکہ ہمیں ہر وقت اس بات کا خیال رہتا تھا کہ پورا کام کیے بغیر اجرت نہ ملے گی۔ ہمارا مطمئن نظر کام کرنا اور اس ہیلے سے اپنا پیٹ پالنا، اور چونکہ ہمیں معلوم تھا کہ ہم میں سے کسی نے اگر اپنے کام میں ذرا سی بھی سست رفتاری یا بے دلی کا اظہار کیا تو تاش کی گڈی سے ناکارہ جوکر کی طرح باہر نکال کر پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے ہم دل لگا کر کام کیا کرتے تھے تاکہ ہمارے افسروں کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ ہمارے افسر ہم پر بہت خوش تھے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، وہ بڑے آدمی ٹھہرے، اس لیے ان کا جائز و ناجائز طور پر خفا ہونا بھی درست ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ لوگ ایسے ہی ہمارے کام کا معائنہ کرتے وقت اپنی بے اطمینانی کا اظہار کرتے ہوئے ہم پر برس پڑتے تھے، لیکن ہم جو ان کی بڑائی کو خوب سمجھتے تھے، مہاراج مہاراج کہہ کر ان کا غصہ سرد کر دیا کرتے تھے۔ ہم جانتے تھے کہ ان کا غصہ بالکل بیجا ہے، لیکن یہ احساس ہمارے دلوں میں نفرت کے جذبات پیدا نہیں کرتا تھا، شاید اس لیے کہ کورنشوں نے ہم کو بالکل مردہ بنا رکھا تھا، یا پھر اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم کو یہ خوف دامن گیر رہتا تھا کہ اگر ہم اپنے موجودہ کام سے ہٹا دیے گئے ہماری روزی بند ہو جائے گی۔ ہم اپنے کام سے مطمئن تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر مزدوری اور زیادہ کام کے مسئلے پر بہت کم غور کیا کرتے تھے۔ اس کی ضرورت بھی کیا ہے، اس لیے یہ کام پڑھے لکھے آدمیوں کا ہے اور ہم بالکل ان پڑھ اور جاہل تھے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہماری دنیا بالکل الگ تھلگ تھی، جس کی سرحدیں پتھر توڑنے یا ان کو ہٹانے، 12 بجے روٹی کھانے اور پھر کام کرنے اور اس کے بعد اپنے اپنے ڈیروں میں سو جانے تک ختم ہو جاتی تھی۔ ہمیں ان حدود کے باہر کسی شے سے کوئی سروکار نہ تھا۔ دوسرے الفاظ میں اپنا اور اپنے متعلقین کا پیٹ پالنے کے دھندے میں ہم کچھ ایسی بری طرح پھنس کر رہ گئے تھے کہ اس کے باہر نکل کر ہم کسی اور شے کی خواہش کرنا ہی بھول گئے تھے۔ ہمارے کام پر سڑکوں کے محکمے کی طرف سے ایک نگران مقرر تھا، جو دن کا بیشتر حصہ سڑک کے ایک طرف چارپائی بچھا کر بیٹھے رہنے میں گزار دیتا تھا۔ یہ ذات کا پنڈت تھا، اونچے طبقے کا امتیازی نشان سندور کے تلک کی صورت میں ہر وقت اس کی سفید پیشانی پر چمکتا رہتا تھا۔ ہم اپنے نگران کو احترام و عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، اول اس لیے کہ وہ برہمن تھا، اور دوسرے اس لیے کہ ہم اس کے ماتحت تھے۔ چنانچہ ادھر ادھر کے دوسرے کاموں کے علاوہ ہم باری باری دن میں کئی بار اس کے پینے کے لیے حقہ تازہ کیا کرتے تھے اور آگ بنا کر اس کی چلمیں بھرا کرتے تھے۔ پنڈت کا کام صرف یہ تھا کہ صبح چارپائی پر اپنے گیروے رنگ کی کلف لگی پگڑی اور ریشمی کوٹ اتار کر اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہماری حاضری لگائے، اور پھر ایک بڑے سے رجسٹر میں کچھ درج کرنے کے بعد
ادھر ادھر ٹہلتا رہے یا حقہ پیتا رہے۔ وہ اپنے کام میں بہت کم دلچسپی لیتا تھا۔ البتہ جب کبھی معائنے کے لیے کسی افسر کی موٹر ادھر سے گزرنا ہوتی تو وہ اپنی چارپائی اٹھوا ہمارے پاس کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اس کی اس چالاکی پر ہم دلی دل میں بہت ہنسا کرتے تھے۔ ایک روز جبکہ صبح سے ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی، ہم 12 بجے کھانا کھانے سے فارغ ہو کر حسب معمول اپنے کام میں مشغول تھے۔ موٹر کے ہارن نے ہمیں چونکا دیا۔ لوریوں کی بنسبت ہم موٹروں کے دیکھنے کے بہت شائق تھے، اس لیے کہ ان میں ہماری بھوکی نظروں سے دیکھنے کے لیے عجیب و غریب چیزیں نظر آتی تھیں۔ ہم کمرے سیدھی کر کے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں موٹر کے عقب سے موڑ کے عقب سے ایک سبز رنگ کی چھوٹی موٹر نمودار ہوئی۔ جب یہ ہمارے قریب پہنچی تو ہم نے دیکھا کہ اس کی باڈی بارش کے ننھے ننھے قطروں کے نیچے چمک رہی ہے۔ بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی، شاید اس لیے کہ پچھلی سیٹ پر جو دو صاحب بیٹھے تھے ان میں ایک اپنی رانوں پر گرامافون رکھے بجا رہے تھے۔ جب یہ موٹر ہمارے مقابل آئی تو ریکارڈ کی آواز سڑک کی ساتھ والی پہاڑیوں کے پتھروں سے ٹکرا کر فضا میں گونجی۔ کوئی گا رہا تھا، نہ میں کسی کا نہ کوئی میرا، چھایا چاروں اور اندھیرا، اب کچھ سوجھت نہیں موہے، اب کچھ سوجھت نہیں۔ آواز میں بے حد درد تھا۔ ایک لمحے کے لیے ایسا معلوم ہوا کہ ہم شاید بحر ظلمات میں ڈوب گئے ہیں۔ جب موٹر اپنی نیم وا کھڑکیوں سے اس گیت کے دردناک سر بکھیرتی ہوئی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی تو ہم سب نے ایک آہ بھر کر اپنا کام شروع کر دیا۔ شام کے قریب جب سورج کی سرخ اور گرم ٹکیا پگھلے ہوئے تانبے کا رنگ اختیار کر کے ایک سیاہ پہاڑی کے پیچھے چھپ رہی تھی اور اس کی عنابی کرنیں دراز قد درختوں کی چوٹیوں سے کھیل رہی تھی، سبز رنگ کی وہی موٹر اس طرف سے واپس آتی دکھائی دی جدھر وہ دوپہر کو گئی تھی۔ جب ہم نے اس کے ہارن کی آواز سنی تو کام چھوڑ کر خود دیکھنے لگے۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہ موٹر ہمارے آگے سے گزر گئی، پھر دفتن ہم سے آدھی جریب کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ وہ باجا جو اس میں بج رہا تھا خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پچھلی سیٹ سے ایک نوجوان دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ وہ اپنی پتلون کو کمر پر سے درست کرتا ہوا ہمارے پاس سے گزرا اور آہستہ آہستہ اس پل کی طرف روانہ ہو گیا جو سامنے نالے پر بندھا ہوا تھا۔ یہ خیال کر کے کہ وہ نالے کے پانی کا نظارہ کرنے کے لیے گیا ہے، جیسا کہ عام طور پر ادھر سے گزرنے والے مسافر کیا کرتے تھے، ہم اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ابھی ہمیں اپنا کام شروع کیے 5 منٹ سے زیادہ عرصہ گزرا ہوگا کہ پل کی طرف سے تالی کی آواز بلند ہوئی۔ ہم نے مڑ کر دیکھا پتلون پوش نوجوان پل پر سے سڑک کے ساتھ پتھروں سے چنی ہوئی دیوار کے پاس کھڑا غالباً موٹر میں اپنے ساتھیوں کو متوجہ کر رہا تھا۔ سنگین انڈیر پر اس نوجوان سے کچھ دور ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم میں سے ایک نے اپنے بیلچے کو بڑے زور سے موری کی گیلی مٹی میں گاڑتے ہوئے کہا، یہ رام دئی ہے۔ کالو نے جو اس کے پاس کھڑا تھا دریافت کیا، رام دئی؟ سنتو چمار کی لڑکی اور کون؟ اس کے لہجے میں بیلچے کے لوہے ایسی سختی تھی۔ ہم باقی 4 حیران تھے کہ اس گفتگو کا مطلب کیا ہے۔ اگر وہ لڑکی جو منڈیر پر بیٹھی ہے سنتو چمار کی لڑکی ہے تو کون سی اہم بات ہے کہ ہمارا ساتھی اس قدر تیز بول رہا ہے؟ ہم غور کر رہے تھے کہ فضل نے، جو ہم سب سے عمر میں بڑا تھا اور نماز روزے کا بہت پابند تھا، اپنی داڑھی کھجلاتے ہوئے نہایت ہی مفکرانہ لہجے میں کہا، دنیا میں ایک اندھیر ہے، خدا معلوم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ہم باقی 3 اصل معاملے سے آگاہ ہو کر سب کچھ سمجھ گئے، اور اس احساس نے ہمارے دلوں پر غم و غصے کی ایک عجیب و غریب کیفیت طاری کر دی۔ تالی کی آواز سن کر موٹر کی نشست سے پتلون پوش کے ساتھی نے اپنا سر باہر نکالا اور یہ دیکھ کر کہ اس کا دوست اسے بلا رہا ہے، دروازہ کھول کر باہر نکلا اور ہمارے قریب سے گزرتا ہوا پل کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہم بے وقوف بکریوں کی طرح اسے اپنے دوست کے پاس جاتا دیکھتے رہے۔ جب پتلون پوش نوجوان کا دوست اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ دونوں لڑکی کی طرف بڑھے
اور اس سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر کالو پیشتاب کھا کر رہ گیا اور خشم آلود لہجے میں بولا، بدماش۔ فضل نے سرد آہ بھری اور مغموم لہجے میں کہنے لگا، جب سے یہ سڑک بنی ہے ایسے بابوں کی آمد و رفت زیادہ ہو گئی ہے۔ یہاں کے تمام علاقوں میں گندگی پھیل گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس سڑک بننے سے بہت آرام ہو گیا ہے۔ ہوگا، مگر اس قسم کے بے شرمی کے نظارے پہلے کبھی دیکھنے میں نہ آئے تھے، خدا بچائے۔ اس دوران پتلون پوش کے ساتھی نے لڑکی کو بازو سے پکڑ لیا اور غالباً اس کو اٹھ کر چلنے کے لیے کہا، مگر وہ اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ یہ دیکھ کر کالو سے ناراض گیا۔ اس نے رام پرساد سے کہا، آؤ، یہ لوگ تو اب دست درازی کر رہے ہیں۔ کالو یہ کہہ کر اکیلا ہی اس کی جانب بڑھنے کو تھا کہ ہم نے اسے روک لیا اور یہ مشورہ دیا کہ تمام معاملہ پنڈت کے گوش گزار کر دیا جائے، جو چارپائی پر سو رہا ہے، پھر جو وہ کہے اس پر عمل کیا جائے۔ اس تجویز کو معقول خیال کر کے ہم سب پنڈت کے پاس گئے اور اسے جگہ کا سارا قصہ سنا دیا۔ اس نے ہماری گفتگو کو بڑی بے پرواہی سے سنا، جیسے کوئی بات ہی نہیں، اور ان دونوں نوجوانوں کی طرف دیکھ کر جواب دیا، رام دئی کو خدا معلوم کس طریقے سے منا کر اپنے ساتھ لا رہے تھے۔ کہا، جاؤ تم اپنا کام کرو، میں ان سے خود دریافت کر لوں گا۔ جب پنڈت رام دئی اور وہ دو نوجوان ہمارے پاس سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں کے چہرے پر ایک حیوانی جھلک ناچ رہی تھی اور پنڈت بڑے ادب سے ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ رام دئی کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ موٹر کے پاس پہنچ کر پنڈت نے آگے بڑھ کر اس کا دروازہ کھولا۔ پہلے پتلون پوش، پھر رام دئی، اس کے بعد دوسرا نوجوان موٹر میں داخل ہو گئے۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے موٹر چلی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی اور ہم آنکھیں جھپکتے رہ گئے۔ شیطان مردود، کالو نے بڑے اضطراب سے یہ دو الفاظ ادا کیے۔ اتنے میں پنڈت آ گیا اور ہم کو مسترد دیکھ کر ایک مستوئی آواز میں کہنے لگا، میں نے اسے دریافت کیا ہے، کوئی بات نہیں، وہ لڑکی کو ذرا موٹر کی سیر کرانا چاہتے تھے۔ انسپکٹر صاحب کے مہمان ہیں اور ڈاک بنگلے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تھوڑی دور لے جا کر اسے چھوڑ دیں گے۔ امیر آدمی ہیں، ان کے شغل اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر پنڈت چلا گیا۔ ہم دیر تک خدا معلوم کن گہرائیوں میں غرق رہے کہ دفتن فضل کی آواز نے ہمیں چونکا دیا۔ 2 مرتبہ زور سے تھوک کر اس نے اپنے ہاتھوں کو گیلا کیا اور بیلچے کو سنگریزوں کے ڈھیر میں گاڑتے ہوئے کہا، اگر امیر آدمیوں کے یہی شغل ہیں تو ہم غریبوں کی بہو بیٹیوں کا اللہ بیلی ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی، شغل۔